ईशा रहमान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप मुझे देख रहे हैं FM4K TV के प्रोग्राम नाज बरदारियाँ में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़िरा का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मुस्तनिद खबरों, बेलौक तज्ज़ियों और गैर जानबदाराना तबसरों पर मुश्तमिल होता है। इस प्रोग्राम में हम रियासत पाकिस्तान, रियासती इदारों और पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी करते हैं। व्यूवर्स, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को पिछले 75 सालों से बड़ी बेदर्दी के साथ लूटा जा रहा है। हुकूमत जमहूरी हो या किसी आमर की, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की किस्मत में लूटा जाना ही लिखा है। हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमतों का पेट चीर फाड़ कर कौमी दौलत वापस लाने में और साफ शफाफ एहतसाब का नारा लगाती तो नज़र आती है, लेकिन जब वो हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो सियासी इंतकाम लेने में मगन हो जाती है और उनका यही वतीरा रहता है। आज तक हकीकी मायनों में ना किसी का एहतसाब हुआ है और ना ही किसी से मुल्की ख़जाने की दौलत जो है वो वापस ला कर मुल्की ख़जाने में जमा कराई जा सकी है। नाज़रीन, एहतसाब के नाम पर ज़ाती इंतकाम का मुल्क और जमहूरियत को क्या नुकसान पहुंचा है और क्या कभी हकीकी मायनों में हमारे मुल्क में एहतसाब हो सकेगा? नाज़रीन, इन सवालात के जवाब देने के लिए और हालात वाक़ियात पर तर्जिया करने के लिए हमारे मुल्क के मारूफ कॉलम नगार, सीनियर तर्जियाकार मुमताज़ दानिश्वर जनाब अदरीस नाज साहब हम यहाँ मौजूद हुआ करेंगे। आइए इनसे इनका बेलौक तर्जिया लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, यहाँ एहतसाब के नाम पर नारे तो लगाए जाते हैं, लेकिन आज तक हकीकी मायनों में एहतसाब हुआ नहीं। क्या कभी हमारे मुल्क में हकीकी मायनों में एहतसाब हो पाएगा? बहुत शुक्रिया ईशिया। ये बहुत अहम क्वेश्चन है जो आप कर रही हैं। पूरी कौम इसका जवाब चाहती है। पिछले 75 साल से आप देखिए कि आपकी जो जनरेशन है, जो आपके एज फेलो हैं, इन्होंने ये जो सियासत देखी है आसफ अली जरदारी साहब की और मियाँ बरादरान की, आपको वो नारे अभी तक याद हैं जब शहबाज शरीफ साहब ने ग्वाल मंडी में खड़े होकर कहा था कि मैं आसफ जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा, इनका पेट फाड़ के मैं मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा। और आपने देखा था जब इन्होंने रायमंड उनको दावत दी तो फिर उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। आजकल भी जब हम देखते हैं उन्हें नज़र आ रहा है कि हम पीपल्स पार्टी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, तो वही सारे लोग जो थे। इसी तरह इमरान खान साहब का देखिए, कंटेनर में खड़े होकर वो कहते हैं चौधरी बरादरान सबसे बड़े लुटेरे हैं, पंजाब के सबसे बड़े डाकू चौधरी बरादरान हैं। उन्होंने कहा था MQM के बारे में, लेकिन बाद में ये सारे इकट्ठे नजर आते हैं। तो जिनके बारे में ये एहतसाब के नारे लगाते हैं कि हम इनसे लूटी हुई दौलत, हर बंदा ये कहता है कि दूसरा चोर है, इसने इस मुल्क को लूटा है। पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे मुस्लिम लीग नून ने लूटा है, मुस्लिम लीग नून वाले कहेंगे पीपल्स पार्टी ने लूटा है, और दोनों मिलके कहेंगे PTI लूट रही है। और फिर ये सारे नारे लगाएंगे कि हम फलां से मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस ला के कौमी खजाने में जमा करवाएंगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। एहतसाब जो होता है वो ज़ाती इंतकाम की शक्ल है, जैसे आपने भी फरमाया। तो क्या पाकिस्तान में कभी एहतसाब होगा? आप देखिए, इस मुल्क में एक मिनिस्टर, एक सूबाई मिनिस्टर के घर से इतने पैसों का अंबार था कि उन्होंने आग लगाने की कोशिश की, तो आग न लगा सके, पूरा कमरा रुपयों से भरा हुआ था। इस तरह से मुल्क को लूटा है। आपने इस मुल्क के एक डिप्टी सेक्रेटरी को देखा जो ग्रेड 18 में थे, उनके घर से 45 अरब रुपए निकले और पता नहीं कितने मन सोना निकला। तो यहाँ तो ये होता है, मुल्क को इतनी बेदर्दी से लूटा गया। यहाँ एक अयानरी पकड़ी जाती है और जो उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है उसका पता ही नहीं चलता, वो सब हस्ती से मिट जाता है। तो यहाँ पे एहतसाब होगा? पूरी कौम जो है ये उनके लिए सवालिया निशान है कि पाकिस्तान में एहतसाब कैसे होगा। यहाँ पे कानून जो है वो मेरे लिए और आपके लिए और है और अशराफिया के लिए और है। जब हम हुकूमत में होते हैं तो हमारे लिए एहतसाब कुछ और होता है, जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हमारे लिए एहतसाब के मानी कुछ और होते हैं। इमरान खान साहब जब कंटेनर पे थे तो उनको पता था कि इस मुल्क को, इस कौम को लूटा जा रहा है, और तब वो कहते थे कि मैं इनका एहतसाब करूंगा। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए तो फिर उन्होंने अपने साथियों को, इवन कि अपनी बहन को, क्या बाजी हलीमा जो हैं, बाजी हलीमा खान, उन पे जो केसेस आए, फिर उसका क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं, हमारे जो अखलाकियात हैं, वो अपने लिए अलग हैं, अपनी पार्टी के लिए अलग हैं और दूसरी पार्टीज़ के लिए अलग हैं। तो हमने कभी भी अकाउंटेबिलिटी होने ही नहीं दी, हमने कभी एहतसाब होने ही नहीं दिया, ना हम ऐसा चाहते हैं। क्यों? कि इस बहती गंगा में सारे हाथ धो रहे। मैं अपनी कौम के सामने ये रखना चाहूँगा कि एहतसाब जो, देखिए, हम मुमलिकत खुदादार को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और हमने जो कानून बनाया, हमने अपने 1973 के आइन में सबसे पहले ये लिखा कि आईने पाकिस्तान शरिया यानी कि इस्लामी कवानीन जो है उनकी ताबे होगा, कुरान और सुन्नत के ताबे होगा, उसके मुनाफी हम कोई कानून साजी नहीं करेंगे। हमने ये कहा कि हम रसूल और जो हमारे असहाब हैं रसूल के,
ان کی تباہ کریں گے، وہ ہمارے لیے مشرے رہا ہوں گے. جی. تو کبھی ایسا ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے احتساب کیسے کیا. احتساب کہتے کسے ہیں؟ ہم اس کی روح سے بھی آشنا نہیں ہیں. ہم تو یہاں ذاتی انتقام لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا. یہاں پہ سیاست ایک کھیل ہے ہمارے ملک میں. یہاں سیاست ایک کاروبار ہے. یہاں سیاست لوٹ مار کا سب سے بڑا ایک کاروبار ہے اس ملک میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک شہزادے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک سوٹ جو ایک مرتبہ پہن لیتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنا کرتے تھے. جو خوشبوئیں وہ لگاتے تھے وہ دنیا کی مہنگی ترین خوشبوئیں تھیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز اکثر شکار پہ چلے جاتے تھے اور 15-15 20 دن کئی مہینے وہیں پہ خیمے لگے ہوئے ہیں لاؤ لشکر کے ساتھ پڑاؤ کرتے تھے. تو وہ ایک شہزادے والی زندگی بسر کرتے تھے. مختصر ترین یہ کہ جب وہ انہیں حکمران چنا گیا تو وہ بڑا ڈرامائی انداز میں سارا کچھ ہوا. حضرت عمر بن عبدالعزیز اس وقت بھی شکار پہ گئے ہوئے تھے. خلیفہ وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو بعد میں ہر کنبہ قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے کنبے سے جو ہے وہ خلیفہ بنے, حکمران جو ہے وہ ہمارے قبیلے سے ہے. تو اس بات میں وہ سارے جھگڑ پڑے, آپس میں اختلافات تھے اور قریب تھا کہ بہت بڑی کوئی جنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی. ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ہمارا سردار جو ہے, ہمارا جو بڑا ہے وہ اب حکمران بنے. تو وہ جنگ و جدل پہ تل گئے تھے. تو کسی نے مذاکراً ازراہ تفنن کہا, اس نے اشکلا چھوڑا, اس نے کہا جی عمر بن عبدالعزیز کو آپ خلیفہ بنا لیں, وہ تو شہزادہ ہے, سب کو خود بھی عیش کرے گا, دوسروں کو بھی عیش کروائے گا, تو آپ انہیں بنا دیجئے. کسی نے تو ویسے مذاکراً کہا تو سارے اس پہ سنجیدہ ہو گئے. اس نے کہا, سبھی نے کہا جی اگر ان کو بنا دیتے ہیں تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, بنا دیں انہیں. بات مذاق میں شروع ہوئی تھی لیکن سنجیدہ ہو گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام متفقہ طور پر چن لیا گیا. وہ شکار سے جب واپس آئے, اب جب گئے ہیں تو وہ عمر بن عبدالعزیز, لیکن جب واپس آئے ہیں تو امیر المومنین ہیں, خلیفہ وقت ہیں, ان کو چن لیا گیا. عمر بن عبدالعزیز پہلے تو ہکے بکے تھے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, لیکن جب انہیں سب نے قائل کیا کہ نہیں آپ ہمارے خلیفہ ہیں, خلیفہ وقت ہیں, تو اپنے محل میں چلے گئے. وہ جا کے اپنے بیڈ پر لیٹ گئے, تھکے ہوئے تھے لیکن نیند آنکھوں سے اڑ گئی. انہیں پتا تھا اس بات کا کہ خلیفہ وقت کیا ہوتا ہے, مجھ پہ کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. ان کے رگوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون تھا. تو ساری رات نیند نہیں آ رہی. انہوں نے اپنی مسز کو بلایا اور انہیں کہنے لگے کہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے خلیفہ وقت بنا لیا گیا ہے, مجھے چن لیا گیا. انہوں نے کہا جی بالکل مجھے اس بات کا پتہ ہے. انہوں نے کہا کیسا لگا؟ انہوں نے کہا مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے جو میاں ہیں وہ اب اس اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہے اور میں خاتون اول بن گئی ہوں, تو بڑی خوشی کی بات ہے. انہوں نے کہا اچھا اگر اس ساری ایک طرف جاہو جلال ہے, ایک طرف یہ خلافت ہے, ایک طرف یہ سب کچھ ہے اور دوسری طرف میں ہوں, اگر آپ کو مجھ میں اور اس اقتدار میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے اسٹیٹس کا, تو آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ انہوں نے کہا جی آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ پہ اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے تو آپ بہتی باتیں کر رہے ہیں, آپ سو جائیں صبح اس پہ بات کریں. انہوں نے نہیں سونا نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اب ایک طرف اقتدار ہے, اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہوں اور آپ کے پاس اتنا بڑا اسٹیٹس آ گیا, ایک طرف میں ہوں, وہی والا عمر بن عبدالعزیز, تو آپ کو مجھ میں اور اس اسٹیٹس کو کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو آپ کیا کریں گی؟ انہوں نے پھر کہا جی آپ تھکے ہوئے. انہوں نے کہا نہیں جواب دیں مجھے. تو وہ سمجھدار خاتون تھی, انہیں یہ تھا کہ اگر بادشاہ ایسے آزمایا ہی کرتے ہیں تو آج میری آزمائش ہے, وہ سب سے پہلے مجھے آزمانا چاہتے ہیں. اگر میں نے کہہ دیا کہ یہ جاہو جلال, یہ اقتدار مجھے پسند ہے, تو ممکن ہے وہ مجھے کہیں کہ تمہاری میری علیحدگی ہے. تو وہ سمجھدار خاتون تھی, انہوں نے کہا کہ جس کی وجہ سے یہ اقتدار ہے میں اسی کو چن لیتی ہوں, تو مجھے انعامات ملیں گے اور میرا اسٹیٹس بڑھے گا. انہوں نے کہا جی یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں, ظاہر ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے تو میں آپ کو چنوں گی. انہوں نے کہا سوچ سمجھ لیں. انہوں نے کہا سوچ سمجھ لیں. انہوں نے کہا دوبارہ سوچیں. انہوں نے کہا جی سوچ لیا, اب بھی میرا انتخاب آپ ہیں. انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر سنو, آپ جائیں اور اپنا یہ لباس جو جیسے خود شاہوں والے کپڑے پہنتے, شہزادوں والے, ان کی مسز بھی ویسے کپڑے. انہوں نے کہا جائیں ملازمہ کے کپڑے لیں اور اس ملازمہ کے کپڑے لینے ہیں جس کے کپڑے سب سے زیادہ سمجھ لیں کہ نارمل ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جس سے مفلسی جھلکتی ہے. انہوں نے کہا وہ کپڑے پہنے ہیں. تو وہ حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہے. باہر گیا, وہ انہیں راضی کرنے کے لیے گئیں, وہ کپڑے پہن لیے. انہوں نے ان کے کپڑوں سے لے کر گھر میں جو کچھ بھی تھا بیت المال والوں کو کال کیا, انہیں بلایا اور کہا کہ یہ سارا کا سارا جو مال ہے یہ بیت المال میں لے جائیں. گھر میں صرف ایک دیا بچا ہے اور کھانے کے 1-2 برتن بچے ہیں, باقی ہر چیز جو تھی وہ بیت المال میں جمع کروا دی. خاتون نے پوچھا, ان کی اہلیہ نے پوچھا آپ یہ کر کیا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا
کہ میرے جد اعلیٰ جب گئے ہیں ان کے پاس تو آپ کو یاد ہے نا حضرت عمر کے پاس صرف ایک دفعہ 2 چادریں آئی تھیں ان کا لباس دینے کے لیے جب انہیں مال غنیمت میں سے ملا. تو کسی ایک شخص نے سوال کر دیا تھا کہ عمر آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ تو بنا کہ آپ کا لباس کیسے بن گیا؟ سب کو ایک ایک چادر ملی تھی تو آپ تو دراز قامت ہیں, ایک چادر سے آپ کا سوٹ نہیں بن سکتا تھا, تو یہ آپ کا کیسے بن گیا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا. تو انہوں نے کہا جی ایک چادر مجھے ملی تھی, اس جنگ میں بھی تو تھا, تو میں نے اپنی چادر اپنے بابا کو دے دی تھی کہ بابا آپ کا سوٹ نہیں بن رہا, آپ کا کرتا نہیں بن رہا, جو بھی ان کے کلچر کا ہوتا تھا لبادہ وہ نہیں بن رہا تھا, تو میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے بابا کو دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرے جد اعلیٰ کو آپ جانتی ہیں کہ ان کے گھر میں تو اپنا سوٹ سلانے کے لیے چادر نہیں تھی, تو اب 1 صدی نہیں ابھی گزری اور عالم یہ ہے کہ میں جتنے پیسے میں خرچ کر دیتا ہوں یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, پوری زندگی کما نہیں سکتا جتنا میں خرچ کر دیتا ہوں. تو یہ سب لوٹ مار نہیں ہے. تو جب میں حکمران بن گیا تو سب سے پہلے میں نے اپنا احتساب کیا ہے, وہ سارے لوٹ مار کے پیسے میں نے بیت المال میں جمع کروا دیے ہیں. اب آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو اسی حالت میں رہنا ہے, کیونکہ میں اللہ کو جواب دوں, اب اپنی قوم کو بھی جواب دوں. یہ حیران کن تھا, صبح فجر کی نماز کے وقت جب وہ گئے ہیں مسجد میں, نماز ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی صرف میرے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے رہے, باقی سب لوگ جا سکتے ہیں. اب باقی سب لوگ اٹھ کے باہر چلے گئے اور وہ باہر جا کے باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھا اپنے خاندان کے لوگوں کو بٹھا لیا, اب ان میں وزارتیں تقسیم ہوں گی, اب ان میں منصب تقسیم ہوں گے, یہ اپنے خاندان کے لوگوں کو نوازے گا, ہمیں باہر بھیج دیے. باہر یہ باتیں ہو رہی ہیں, اندر کیا بات ہو رہی ہے یہ سنیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ آپ لوگ ابھی 1 صدی نہیں گزری, ہم لوگ مفلس ہوا کرتے تھے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. آج آپ لوگ اتنے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں, آپ کی دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, آپ کے گھوڑوں کے لیے اتنے بڑے استبل ہیں. اب بھائی یہ کہاں سے پیسے آ گئے ہیں؟ سنیے, میرے آپ عزیز ہیں, کوئی میرے ماما جی لگتے ہیں, کوئی پھپھا جی لگتے ہیں, کوئی خالو جی لگتے ہیں, کوئی بڑے بھائی ہیں, کوئی چچا ہیں, آپ میرے احترام کے رشتے ہیں. میں بڑے احترام کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری لوٹ مار کی دولت جو ہے یہ بیت المال میں جمع کروا دیں. اگر کل فجر کی نماز تک آپ لوگوں نے جمع نہ کروائے تو پھر جو اکاؤنٹیبلٹی میں کروں گا آپ کی, جیسا کڑا احتساب میں کروں گا, آپ کی نسلیں بھی یاد کریں گی. تو کل فجر کی نماز تک جب آپ آتے ہیں تو مجھے کسی سے شکایت نہ رہے. اب وہ لوگ باہر گئے, انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ حیرت کی بات ہے, سمجھانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے, کبھی چچا آ رہے ہیں, کبھی ماموں آ رہے ہیں, کبھی کوئی آ رہا ہے کہ عمر آپ کو ہوا کیا ہے؟ ہوا کہ انہوں نے کہا بس جو ہونا تھا وہ مجھے ہو گیا, آپ لوگوں نے اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے مجھے حکمران بنایا ہے. تو حکمران ایسے ہی ہوتے ہیں. اب آپ لوٹی ہوئی دولت جو ہے اس قوم کے لوٹے ہوئے پیسے ہیں وہ بیت المال میں جمع کروائیں. اچھا, مختصر ترین کے بعد میں جب وہ سارے تھک ہار گئے تو پھپھو کو بھیجا, کہا پھپھو آپ نے اسے پالا ہے, بڑی محبت ہے, آپ کی بات کبھی نہیں ٹالتے. عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی کے پاس جائیں, انہیں جا کے سمجھائیں وہ کیا کر رہے ہیں. پھپھو گئیں تو پھپھو کو بھی یہی جواب تھا. انہوں نے کہا پھپھو آپ تو میری ماں جیسی ہیں, ماں ہے میری, میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں, تو کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں جہنم میں چلا جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ساری اس قوم کی اس ملک کی دولت ہے, انہیں واپس کرنا پڑے گی. پھپھو واپس جب آئی ہیں نا مایوس ہو کے, تو انہوں نے کہا کم بختو تمہیں یاد ہے کہ اس کا جد اعلیٰ, اس کا دادا حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ تمہیں پتہ ہے وہ جب حکمران بنے, جب وہ امیر المومنین تھے, جب خلیفہ وقت تھے, تو وہ گلیوں میں نکلا کرتے تھے. ایک روز پتہ ہے تمہیں کیا ہوا تھا؟ ایک گھر سے آواز آئی, کوئی عورت کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو. تو اس نے کہا ماں میں ایسا نہیں کروں گی. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ماں آپ نے سنا نہیں ہے کہ خلیفہ نے منع کر دیا کہ کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا, تو میں ایسا نہیں کروں گی, مجھے تو سزا دیں گے عمر. اس نے کہا عمر کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے کہا اماں اگر عمر نہیں دیکھتے, ان کا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا, تو میں تو ایسا نہیں کروں گی. اچھا, یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سن لی. صبح دربار میں بلا لیا ماں بیٹی کو اور کہا کہ رات یہ بات ہوئی تمہارے گھر میں. اب ماں کانپنا شروع ہو گئی کہ بات ہوئی تھی. اس نے کہا خلیفہ مجھے معاف کر دیں, بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا نہیں معاف نہیں کرنا, سزا دینی ہے. انہوں نے کہا جی خلیفہ معاف کریں. انہوں نے کہا نہیں سزا دینی ہے. انہوں نے کہا جی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا سزا یہ ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ میرے بیٹے کو دو, اتنی اچھی بیٹی میرے گھر میں ہونی چاہیے. اس نے کہا کم وقت اس وقت میری ماں یا میری نانی نے منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ رشتہ داری نہ کرو. آپ لوگوں نے کر لیا, اب وہ خون بولے گا. اب وہ عمر بن عبدالعزیز دوبارہ عمر پیدا ہوا ہے تو اب بھگتو اس کو. یہ ہیں عمر بن عبدالعزیز. تو انہوں نے کہا کہ وہ بتا رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز عمر دوبارہ پیدا ہو گیا ہے, اب اس کو بھگتو آپ لوگ, اب یہ بیت المال میں جمع کروانا پڑے گا. اس کے تو جد اعلیٰ نے پانی نہیں ملانے دیا تھا دودھ میں, یہ تمہیں کیسے دولت لوٹنے کی اجازت دے گا؟ جب پپو نے یہ کہہ دیا تو پھر اگلی فجر کی اذان سے پہلے سارے خاندان کے لوگوں نے اپنا اپنا لوٹا ہوا مال
بیت المال میں جمع کروا دیا تھا. اگلی فجر کی نماز کے وقت کیا ہوا؟ کہا کہ میرے خاندان کے لوگ چلے جائیں، اب باقی لوگ بیٹھے. وہ سارے لوگ بیٹھ گئے. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا جی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے. سب سے پہلے میں نے اپنی گھر کی دولت بیت المال میں جمع کروائی، اس کے بعد میرے خاندان کے لوگ. تو اب مجھے آپ سے کچھ کہنا نہ پڑے، اگر آپ لوگوں نے لوٹی ہوئی دولت جہاں جہاں جس نے جتنی لوٹی ہے، اگر آپ نے بیت المال میں جمع نہ کروائی تو پھر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، پھر احتساب ہوگا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ عمر بن عبدالعزیز کا احتساب کیا ہے. عائشہ حیران کن یہ بات ہے کہ وہاں پہ کوئی عدالت نہیں لگانی پڑی، کوئی ادارہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نہیں بنانا پڑا، کوئی ادارہ، کوئی شہزاد اکبر نہیں آیا، اور کوئی شہزاد اکبر خود لوٹ کے ملک سے فرار نہیں ہوا، کوئی ایسا نہیں بنا تھا. یہاں تو جو احتساب کرنے آیا تھا وہ خود لوٹ کے بھاگ گیا نا اس ملک سے. یہاں تو یہ ہو رہا ہے. تو وہاں کیا ہوا کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ نہیں بنا، لیکن جس نے جتنا لوٹا تھا اس میں سے ایک دھیلا کسی نے اپنے پاس نہیں رکھا اور سارے کا سارا بیت المال میں جمع کروایا. یہ ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی. یہ ہے عمر بن عبدالعزیز. ہمارے ملک میں آپ سوچئے کہ میرے لیے قانون اور ہے، جہانگیر ترین کے لیے اور ہے، علیم خان کے لیے اور ہے، باجی علیمہ کے لیے کچھ اور ہیں، اور اپوزیشن کے لیے کچھ اور قوانین ہیں. میں یہ قطعی طور پر نہیں کہہ رہا کہ اپوزیشن میں جو اس وقت لوگ ہیں انہوں نے نہیں لوٹا. بھائی اگر انہوں نے لوٹا ہے تو ایک دھیلا واپس کیوں نہیں آیا قومی خزانے میں؟ تو آپ ذاتی انتقام لینے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا دیں. یہاں یہ ہو رہا ہے. یاد رکھیے گا عائشہ، جب تک صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اس ملک میں احتساب نہیں ہوگا، صحیح معنوں میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ سیاسی انتقام ہے. اس سے جمہوریت ڈی ریل ہوگی، حکومتیں ڈی ریل ہوں گی، اور کبھی بھی اس ملک میں انقلاب نہیں آ سکے گا، اس ملک کے لوگ خوشحال نہیں ہو سکیں گے. اور عائشہ میں ایک اور بات اس سے جڑی ہوئی کرنا چاہوں گا، چونکہ عمر بن عبدالعزیز کا ذکر ہوا ہے تو ان کے بارے میں ایک اور واقعہ سنا دوں. عمر بن عبدالعزیز کیسے حکمران تھے یہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ یہاں ڈرامے بازی ہوئی ہے نا. حکمران نے ریاست مدینہ کے نام پر ڈرامے بازی ہوئی ہے. یہاں بحثیں بھیج دی گئی ہیں کہ ہم سادہ زندگی بسر کریں گے، لیکن بتانا یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے پھر کیسی زندگی بسر کی. عمر بن عبدالعزیز نے ایک بڑا لشکر بھیجا تھا ایک ملک کو فتح کرنے کے لیے. وہ ملک فتح ہو جاتا ہے تو وہاں کے جو بڑے لوگ تھے وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو سپہ سالار ہیں انہوں نے اسلام کی جو روح تھی اس کو پامال کیا ہے، تو ان کے خلیفہ کو خط لکھتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے کسی ملک پہ حملہ کرنا ہے تو اس کے لیے انہوں نے پیرامیٹر مقرر کیے. ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے لیڈر نے، ان کے آقا نے، انہوں نے پیرامیٹر مقرر کیے کہ جب آپ کسی قوم پر حملہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دیں، انہیں کہیں جی آپ مسلمان ہو جائیں. اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو پھر انہیں کہا جائے کہ آپ جزیہ دیں، اگر اس پر بھی وہ آمادہ نہ ہوں، مطلب اگر وہ آپ کو تاوان جزیہ یہ بھی نہیں دیتے اور آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو پھر آپ انہیں ایک الٹیمیٹم دیں کہ اب ہم آپ پہ حملہ کریں گے. اور اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کے نبی نے ایک پیرامیٹر مقرر کیا ہے کہ عورتوں پر، ضعیفوں پر، بیماروں پر اور بچوں پر اور فصلوں پر، جانوروں پر حملہ نہیں کرنا، املاک کو نقصان نہیں پہنچانا. لیکن انہوں نے تو نہ ہمیں دین کی دعوت دی ہے. تو یہ سب کچھ لکھ کے نا آپ خلیفہ وقت کو بھیجیں. عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت تھے. خط لکھا گیا، جو قاصد لے کے خط پہنچانا، پہلی بات تو وہ حیران رہ گیا. اس نے کسی سے پوچھا کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کے محل جانا ہے، آپ کے جو خلیفہ ہیں مجھے ایڈریس بتائیے. تو انہیں بتایا گیا کہ آپ فلاں فلاں موڑ موڑیں گے تو ساتھ ہی ان کا گھر ہے. جب وہ گئے تو وہاں ایک کچا سا گھر تھا اور اس کی لپائی ہو رہی تھی. کوئی شخص تھا جس نے بوسیدہ سے کپڑے پہنے تھے اور اس کی لیپا پوتی کر رہا تھا، اور ساتھ اس کی خاتون تھی، اس کی بیوی تھی جو اس کی مدد کر رہی تھی. وہ گارا شارا جو بھی تھی مٹی وہ پکڑا رہی تھی. تو وہ حیران ہوا. اس نے کہا، واپس گیا کہ شخص کے پاس، اس نے کہا جی میں نے کہا تھا میں نے آپ کے امیر المومنین سے ملنا ہے جو خلیفہ وقت ہے عمر بن عبدالعزیز. انہوں نے کہا جی وہ ان کا گھر ہے. اس نے کہا، حیران ہو گیا. اچھا بار کیا جب اسے بار بار اسی جگہ پہ بھیجا گیا تو تب تک حضرت عمر بن عبدالعزیز فارغ ہو. وہ نیچے آئے تو اس نے کہا جی مجھے خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز سے ملنا. انہوں نے کہا جی حکم کیجیے، آپ میں ہی ہوں. وہ حیران تھا کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں. اسے اس مذاق کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اس نے بے دلی کے ساتھ وہ خط نکالا اور ان کے سامنے رکھ دیا. اس نے کہا جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، آپ کے سپہ سالار نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ دیکھیے آپ کا اسلام یہ کہتا ہے، اور انہوں نے کسی چیز کا خیال نہیں رکھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسی خط کی بیک سائڈ پہ لکھا کچھ اور کہا کہ سپہ سالار سے کہا کہ ابھی اپنے خلاف ایک قاضی مقرر کرو، فلاں شخص کو مقرر کرو اور اس کی عدالت میں پیش ہو جاؤ.
اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس پہ امپلیمنٹ کر کے مجھے رپورٹ کرو. اس پہ اپنی مہر لگائی, اسے کہا جاؤ لے جاؤ یہ. تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک مفلوق الحال مفلس شخص کی بات کو ایک اتنا بڑا جرنیل کیسے مان لے گا, جس نے ہم کو روڈ ڈالا ہے, جس نے ہماری سلطنت کو قبضہ کر لیا, تو وہ کیسے مانے گا. خیر لیٹر گیا, جیسے ہی خط پہنچا اس نے وہ خط دیکھا تو سپہ سالار جو تھے ان پہ کبکبا طاری ہو گیا. انہوں نے خلیفہ قاضی مقرر کیا اور عدالت میں کیس چلا گیا. اب دونوں فریقین نے اپنے وہی مقدمہ پیش کیا. جو مفتو تھے انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے قاضی سے بتا. اب قاضی بھی اس کا حصہ تھے پہلے, لیکن اب وہ قاضی بن گئے. تو انہوں نے خلیفہ بخش سے پوچھا کہ آپ نے ان کو دعوت دی تھی اسلام کی؟ انہوں نے کہا جی نہیں دی تھی. انہوں نے کہا پھر آپ نے انہیں کہا تھا کہ اب جنگ جزیہ مانگا تھا؟ کہا نہیں. کہا تو پھر آپ نے ان کو جنگ کی کہا تھا, تنبیہ کی تھی کہ اب ہم جنگ کے لیے آ رہے ہیں اور اپنی خواتین کو اپنے جانوروں کو وغیرہ وغیرہ جو بھی پیرامیٹرز تھے ایسا کرنا؟ انہوں نے کہا نہیں کیا. انہوں نے کہا پھر میں آپ کو حکم دیتا ہوں بطور قاضی کہ ان کی ہر چیز واپس کرو اور فوری طور پر ان کی مملکت سے واپس نکل جاؤ. اب وہ لوگ واپس چلے گئے. وہ لوگ ہکے بکے تھے اور پوری قوم کے لوگ رو رہے تھے اور ان کے پیچھے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم پر حکمرانی کریے. یاد رکھیے جب تک آپ ایسے لوگ پیدا نہیں کر لیتے, ایسا معاشرہ تشکیل نہیں دیتے, یہ قوم لٹتی رہے گی اور احتساب کے نام پر یہ لوگ کھیلتے رہیں گے اور باری باری لوٹتے رہیں گے. جی ویورز, آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی باتیں سنی. مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ شرمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.